बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, कल 16 दिसंबर का वो अफ़सोसनाक दिन था जिसके हवाले से मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान की मीडिया इस पर ज़रूर बात करेगी और वो तमाम तलख़ हक़ाइक़ कौम के सामने ज़रूर रखा जाएगा। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस, पाकिस्तान की मीडिया ने एक बार फिर वहीं आलाकारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो तमाम तलख़ हक़ाइक़ उसी तरीके से मसख़ करके पेश किया गया, बल्कि वो हक़ाइक़ के हवाले से बात ही नहीं हुई। बल्कि ऐसे 16 दिसंबर की तारीख को गुजारा गया कि जैसे कि इस तारीख को कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर को दो बड़े सानिये हो चुके हैं। एक तो एपीएस का सानिया जो चंद साल पहले हो चुका है, जिससे भला कौन वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह एपीएस के मासूम बच्चों को दहशतगर्दों ने गोलियों से भून डाला, लेकिन उस पर मजाल है आज तक कोई रिपोर्ट सामने आई हो। मजाल है उसके जो ज़िम्मेदार थे, जो मुजरिम थे, जिनकी कारस्तानियों की वजह से ये सब कुछ हुआ था, वो मुजरिम सामने लाया जाता नहीं। न कोई रिपोर्ट सामने आई, न वो जो असल मुजरिम थे उनको केफर किरदार तक पहुंचाया गया, न वो तलख हकाइक कौम के सामने रखे गए। तो एक तो ये सबसे बड़ा साइन्य था, आज तक वो हकाइक कौम के सामने नहीं लाए गए। सबसे पहले तो उन तमाम मासूम बच्चों के साल सवाब के लिए हम दुआगो हैं। खैर, वो मासूम बच्चे तो जन्नत के फूल हैं, वो हमारे दुआओं के मोहताज नहीं है, बल्कि हम उनके वालिदैन के लिए दुआगो हैं कि परवरदिगार उनके वालिदैन को आज भी सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि अजीम इस सानिए में जिस तरीके से बेदर्दी से गोलियों से भूना जा चुका था मासूम बच्चों को, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। तो खुदा उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। इस पर कोई हकाइक कौम के सामने नहीं रखे गए, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। कैसे ये वाक़या पेश आया, किसके वजह से ये पेश आया, ये रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आने की वजह से उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को जिस तरह गोलियों से भूना डाला जा चुका था, बेदर्दी के साथ जो शहीद किया जा चुका था, उससे जितनी अज़ियत मिल चुकी थे, उससे कई हज़ार गुना जो अज़ियत मिली है, इसकी रिपोर्ट पब्लिक न होना और उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक न पहुँचाना, ये उससे भी ज़्यादा उनके वालिदैन के लिए अज़ियतनाक ही आप कह सकते हैं। उसके साथ-साथ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा सानिया 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान की तारीख में सामने रूनुमा हो चुका है। उससे भी भला कौन वाकिफ़ नहीं है, यानी सुकूत डाका से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। और मशरकी जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान से अलग हो गया। अब आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान को तोड़ने वाला असल मुजरिम कौन है, किसने पाकिस्तान को तोड़ा है और सारी साजिश किसने रचाई है और कब से ये पाकिस्तान तोड़ने की बाकायदा गेम जो है वो शुरू हो चुकी थी। साथ साथ ये भी बताएंगे क्या मुजीबुर रहमान ने इंडिया के कहने पर उनका आलाकार बनकर पाकिस्तान को तोड़ा था, क्या वो मुजरिम था, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इसमें क्या किरदार रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन किसने लड़ा और फिर फातिमा जिन्ना के खिलाफ क्या साजिशें की गई। उसके अलावा जनरल याया खान ने बंगालियों के बारे में किस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की और फिर जनरल याया खान अपनी माशूक, अपनी महबूबा के बारे में बड़ी महफिल में जर्नलों के सामने कैसे बेशर्मी के साथ बात करते थे, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके अलावा नाज़रीन, आखिर में जनरल नियाज़ी ने कैसे हथियार डाला और उसकी वजह से क्या कुछ हुआ, और फिर अ, हमीदुर रहमान के मिशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की आज के इस प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, एपीएस के हवाले से तो मैंने आप लोगों को बताया कि आज तक मुतल्लक़ हक़ाइक़ कौम के सामने नहीं रखे गए, न वो रिपोर्ट सामने आई कि इसके असल मुजरिम कौन थे। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान को तोड़ा गया। पाकिस्तान को तोड़ने में, मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करने में सबसे बड़ा किरदार किसका है, कौन इसके मुजरिम हैं? नाज़रीन, इस हवाले से बहुत से लोग बहुत से गुफ्तगू करते हैं, बहुत से तल्ख़ हक़ाइक़ और हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। बताया जाता है कि जब पहली बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पहला जब ढाके का उन्होंने दौरा किया, तो वहाँ जाकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी जो ज़बान होगी, वो उर्दू ही होगी। बताया जाता है कि उसके बाद ही मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो हैं
وہ ایک تضاد اور پھر اس کے بعد جو ہے اختلافات بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اختلافات ہوئے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کو توڑنے والے اختلافات نہیں تھے۔ یعنی پاکستان سے علیحدہ ہونے کے لیے بنگالیوں نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا تھا، نہ تو وہ سوچ رہے تھے، جس کے حوالے سے آگے جو پروگرام آگے بڑھے گا تو وہ تمام تلخ حقائق جب آپ کے سامنے آئیں گے تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلی سپیچ کے بعد ہی بنگلہ دیش میں جا کر جو کی تھی ڈھاکہ میں، اس کے بعد پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے، یا بعد میں جرنیلوں کی کارستانیوں کی وجہ سے بنگالیوں نے تنگ آ کر پاکستان سے خود کو علیحدہ کرنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ ناظرین، میری نظر میں پاکستان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے میں، پاکستان کو توڑنے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ جنرل ایوب خان کا ہے۔ یہ پہلے وہ ڈکٹیٹر ہے جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا اور پاکستان میں مارشل لا لگایا اور ایک جمہوری حکومت کو، ایک پارلیمانی نظام کو اس نے دیوار سے لگایا اور پاکستان میں اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے انہوں نے اپنی مرضیاں کرنا شروع کی۔ یہ پہلے وہ شخص تھے، یہ پہلے وہ مجرم تھے جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پورے نظام کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ یہ پہلا بنیاد تھا جس پر ایوب خان نے باقاعدہ اس میں بنیاد رکھی تھی۔ اور ناظرین، 1956 کا جو آئین تھا یہ معطل ہی انہوں نے ہی کیا تھا، جنرل ایوب خان نے۔ اور جب انہوں نے 1958 میں باقاعدہ ملک میں مارشل لگایا تو اس وقت انہوں نے 1956 کا آئین کو معطل کیا اور انہوں نے بعد میں 1962 میں ایک آئین جو ہے وہ دے دیا، وہ صدارتی آئین تھا۔ 1956 کا جو آئین تھا وہ پارلیمانی تھا۔ تو یوں پہلا جو بنیاد انہوں نے رکھا وہ 1958 میں اس کا بنیاد رکھا، یعنی پاکستان کو توڑنے کا۔ 1962 میں باقاعدہ اس پر انہوں نے کام شروع کیا تھا کہ اس سے جان چھڑانی ہے، ہم نے مشرقی پاکستان سے کسی طریقے سے بنگالیوں سے جان چھڑانی ہے، یہ اس کا کردار تھا۔ اب ذرا آگے آپ پروگرام سنیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا جو کردار رہا ہے گھٹیا، وہ آپ لوگوں کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ کیسے پاکستان کو توڑنے میں پاکستان کے جرنیلوں نے اپنا کردار اس وقت ادا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا مجیب الرحمان جو ہیں وہ انڈیا کے کہنے پر یا انڈیا کا اہلکار بن کر وہ پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا؟ کیا وہ واقعی مجرم تھا یا نہیں؟ ناظرین، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو آپ قائد عوام سمجھتے ہیں، اس سے مجیب الرحمان اس سے بھی زیادہ عوامی لیڈر تھے۔ آپ تو بخوبی آگاہ ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ تو ایوب خان کے دور میں سیاسی ایک لیڈر بن چکے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ پہلے صدر بن گئے اور اس کے بعد جو ہیں وہ سول مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر رہے اور بعد میں وہ پی ایم بن چکے تھے۔ یوں ایک اس وقت کے ڈکٹیٹر کے شیڈو میں کام ضرور کر چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ لیکن اگر بات کی جائے مجیب الرحمان کی تو یہ وہ عوامی لیڈر ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، اس وقت مجیب الرحمان جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پولیٹک میں اپنا حصہ لیتے تھے اور بڑے متحرک تھے، یہ اس وقت سیاسی کارکن تھے اور وہ دور طالب علمی سے ہی وہ سیاست میں انٹرسٹ تھے اور وہ بڑی جد و جہد کرتے تھے۔ تو اس وقت اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں پاکستان کو آزاد کروانے میں مجیب الرحمان کا بھی اگر کردار ہے کہا جائے تو میرے خیال میں بھیجا نہیں ہوگا۔ نوجوان تھے، بڑا اس کا اچھا کردار رہا ہے۔ بعد میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی، خدا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو اس کے بعد جو ہے مجیب الرحمان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے اور ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد جو ہیں ملک میں اس وقت جنرل ایوب خان جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک تھے اور انہوں نے ملک میں باقاعدہ ماشاء اللہ جو ہے 1958 میں وہ لگا چکے تھے اور انہوں نے پہلی بار قوم کو بلیڈی سویلین کا جو خطاب جو ہے وہ جنرل ایوب خان نے ہی دیا ہے۔ یعنی پہلی بار کسی نے اگر بلیڈی سویلین کا جو جملہ استعمال کیا ہے تو وہ ایوب خان ہی ہے۔ انہوں نے پہلی بار کہا پاکستان کی قوم کو یہ بلیڈی سویلین ہے۔ یہ کہا تھا انہوں نے کہ جب بتایا گیا کہ دیکھیں ملک میں مارشل لا نہ لگائیں، ملک کا آئین کو معطل نہ کریں، اس سے پاکستان ٹوٹ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے اور یہ ماشاء اللہ بہتر نہیں ہے، سیاسی جمہوری حکومتوں کو چلنے دے دیں۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلیڈی جو سویلین ہے ان کو پاکستان چلانا نہیں آتا ہے، یہ پاکستان چلانا ہی جانتے نہیں ہیں، لہٰذا بلیڈی سویلین کو سبق سکھا کر ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت کرنا ہی بہتر ہے۔ یوں انہوں نے توڑنے کے بعد جو ہے اپنی مرضیاں انہوں نے شروع کی اور آئین کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ جنرل ایوب خان کے ساتھ ایک اور کردار بھی ہیں جس کے حوالے سے
جس کی وجہ سے کل تک بھی پاکستان کئی مشکلات کا سامنا کر چکا ہے. یعنی وہ تھے جسٹس منیر. جسٹس منیر یہ وہی جج تھے جس نے نظریے ضروریہ کو ایجاد کیا تھا. یعنی ضرورت کے مطابق جو وہ حکم دیتے تھے وہ انہوں نے باقاعدہ متعارف کروایا تھا کہ عدالتوں سے نظریہ ضروریہ کا انہوں نے باقاعدہ ایک متعارف کروا دیا کہ جب بھی ضرورت پڑے تو وہ اس کا استعمال کیا جا سکے. یعنی نظریہ ضروریہ کے تحت ہی انہوں نے پاکستان میں ڈکٹیٹروں کے کیے ہوئے کارناموں کو آگے بڑھایا گیا. یعنی ان پر پردہ ڈالا گیا, ان کو صحیح تسلیم کیا گیا. یعنی اعلیٰ کاری کی انتہا کی گئی, نظریہ ضروریہ کا باقاعدہ ایجاد کیا گیا. اور پھر پاکستان میں جب بھی ضرورت پڑ گئی اور پھر اسی کو ہی بنیاد بنا کر پاکستان کے ڈکٹیٹروں نے اس کا استعمال کیا. اور نظریہ ضروریہ پر جنرل یحییٰ خان نے بھی بہت فائدہ اٹھایا, ایوب خان نے بھی اٹھایا, جنرل پرویز مشرف نے بھی اٹھایا, اور پھر جنرل ضیاء نے بھی اٹھایا, جس نے تو ملک میں تباہی مچا کے رکھ دی, ملک کو فرقہ وارانہ فسادات پہ لگا دیا. ملک میں ایک منتخب وزیر اعظم کو, عوامی لیڈر کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا. یہی نظریہ ضرورت کا وہ استعمال کر رہے تھے. تو خیر نظریہ ضرورت کے تحت جو استعمال کیا گیا تھا اس میں جنرل ایوب خان کے دور میں بھی جسٹس منیر نے ان کے تمام کارآستینیوں پر جو ہے پردہ اسی کے ذریعے ہی ڈالا تھا. وہ اپنی کتاب, یعنی جسٹس منیر صاحب اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں, جو ان کی کتاب تھی فرام جنہ ٹو ضیاء, اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے, یعنی جنرل ایوب خان نے ان کو بتایا کہ ہمیں ان بنگالیوں سے جان چھڑانا چاہیے. انہوں نے کہا ایوب خان نے کہ یہ ہر وقت بنگالی جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے روتے رہتے ہیں, ہر وقت کہتے ہیں ہمیں حقوق نہیں ملے, ہمیں حقوق نہیں ملے ہیں, تو لہٰذا ہمیں ان سے جان چھڑانی ہی ہوگی تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. پاکستان اسی سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. پھر آگے ناظرین 1968 میں ایوب خان نے ان کے ساتھ بھی بات کی تھی. پھر 1968 میں ولی خان جو ایک عظیم باپ کے بیٹے تھے ان کے ساتھ بھی گفتگو کی. ولی خان کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد ولی خان کو جنرل ایوب خان نے بتایا کہ دیکھیں آپ لوگ ہمارے خلاف, میرے خلاف, یعنی جو کچھ پروپیگنڈے کر رہے ہیں, جو آپ تحریکیں چلا رہے ہیں, ان سے باز رہیں, یہ نہ کریں, کیونکہ اگر یہ کرو گے تو ملک میں ماشاء اللہ مزید لگ سکتا ہے اور مزید سختیاں آ سکتی ہیں اور پھر آپ لوگوں کو لینے کا دینا پڑے گا, تو یہ چیزیں نہ کریں. یہ کہتے ہوئے, یعنی ان کو یہ دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایک مستحکم پاکستان کے لیے ان بنگالیوں سے جان چھڑانا لازمی ہے, تو ہمیں ان سے جان چھڑانا ہوگا. اس کے لیے آپ میرا ساتھ دے دیں تاکہ ان مشرقی پاکستان سے ہم جان چھڑا سکیں, اور اسی سے ہی پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے. اندازہ کریں کیسی سوچ تھی جنرل ضیاء اس کے ایوب خان کی, کہ پاکستان کو توڑ کے سمجھ رہا ہے کہ پاکستان مستحکم ہوگا. اندازہ کریں. لیکن ولی خان ایک عظیم باپ کے بیٹے تھے, اس کا ایک اپنا کردار تھا, وہ ایک سچے جمہوری لیڈر تھے, ان کی اپنی ایک پہچان تھی, ایک عظیم سٹرگل تھی. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی عظیم گزرے ہیں, جن کا کردار ہمیشہ مخلص رہا ہے, ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے. ولی خان نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی جو آپ کی سازش ہے اس کا ہم حصہ کسی صورت نہیں بنیں گے, بلکہ بنگالیوں کو مشرقی پاکستان کو ان کے حقوق دلوانے میں, ان کو ساتھ رکھنے میں جو بھی قوت ہوگی اس کا ساتھ دینے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور وہ ہم ہر تحریک چلائیں گے اور ہم بنگالیوں کو محفوظ بنائیں گے, ان کو اپنے حقوق دلوانے کے لیے ان کا ہم ساتھ دیں گے. یہ باقاعدہ انہوں نے واضح کر دیا اور کہا کہ آج آپ بنگالیوں کی بات کر رہے ہیں, کل آپ بات کریں گے کہ صوبہ سرحد کے لوگوں سے جان چھڑانے سے ہی پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے, یعنی خیبر پختونخوا سے. کہا یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے. خیر اس کے بعد 1964 میں صدارتی الیکشن کروائے گئے, جو انہوں نے آئین دیا تھا اس کے تحت ہی انہوں نے الیکشن کروایا. ایوب خان نے ایک نام نیاد الیکشن انہوں نے کروانے کی کوشش کی, جس میں انتہا کی انہوں نے داندلی کا مظاہرہ کر کے اپنی جیت یقینی بنائی. ان کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح جو ہیں ان کے اپوزٹ پہ الیکشن لڑ رہی تھی, یعنی کہ مقابلے میں فاطمہ جناح تھی. فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑنے والے کون تھے؟ محب وطن جرنیل, اور اس کے خلاف فاطمہ جناح کے حق میں جو لوگ تھے جن کو غدار وطن کہا جاتا ہے, وہی لوگ اس کے ساتھ تھے. آپ اندازہ کریں کون تھے. سب سے زیادہ میجورٹی پہ جو بنگالی تھے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے, میجورٹی پہ بنگالی.
اور اس پہ ناظرین پاکستان سے ولی خان اس کا حصہ تھے، اور بادشاہ خان فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، عطا اللہ مینگل اس کے ساتھ تھے، مولانا مودودی ان کے ساتھ تھے، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جس کو غدار وطن کہا جاتا تھا، جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کے کہنے پر پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، مجیب الرحمان جو ہیں اس وقت بڑے متحرک تھے، اور الیکشن کے ایام میں وہ بنگلہ دیش میں یعنی مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، اور وہ ڈھاکہ میں بڑے متحرک تھے الیکشن کے معاملے کو لے کر۔ اور اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ جنرل ایوب خان نے بنگلہ دیش کے اندر جو ہیں چند لوگوں کو خریدا اور بڑے پیسے ان کو نچھاور کیے گئے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی داندلی کے ساتھ جو ہے فاطمہ جناح کو ہرایا گیا، اور صرف ہرایا ہی نہیں گیا بلکہ پاکستان کے اندر تو مغربی پاکستان میں تو چند ان جرنیلوں کے ٹاؤٹس جو تھے ان کے ذریعے جو ہیں گجرانوالہ کی گلیوں میں جو فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا لائٹین، اس کو کتیا کے گلے میں باندھ کر پورے گجرانوالہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، اور اس سے یہ تشبیہ دی گئی کہ فاطمہ جناح کو کتیا، مطلب میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں اس طرح کے انہوں نے القابات، تو پھر غدار وطن، را کے ایجنٹ، طرح طرح کے القابات کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ ایک اس رویے کے ساتھ پیش آئے۔ خیر، اس پر ایوب خان کی جیت ہوئی، اور ایک دھاندلی کے ذریعے اس کے بعد بنگالیوں کو اندازہ ہوا کہ اب پاکستان میں ہمارے لیے رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب شرطوں کے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایوب خان نے جو ہی الیکشن جیتا تو اس کے بعد جو ہے مجیب الرحمان نے 6 نکات انہوں نے پیش کیے۔ اس دوران مجیب الرحمان نے کہا کہ اگر 1956 کا آئین بحال کیا جاتا ہے، یعنی پارلیمانی آئین کو بحال کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم پاکستان کے ساتھ بھی رہیں گے، اور پاکستان کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گے، اور پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو مضبوط کریں گے۔ اگر انہوں نے کہا کہ 62 کا صدارتی آئین کو ہی نافذ کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، تو پھر ہمارے یہ 6 جو نکات ہیں اس کو تسلیم آپ کو ہر صورت کرنا ہوگا۔ خیر، ان کے وہ نکات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 1970 میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے دوران اب جو ہیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ جنرل یحییٰ خان کا جو گٹھیا کردار رہا ہے، اور ان کی جو ہوس بری جو کہانی ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ 1970 میں جو انتخابات ہوئے اس میں بھی کمال کی دھاندلی کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی عوامی لیگ کو شکست دینے میں یحییٰ خان اور اس کے جتنے بھی اہلکار تھے وہ سب ناکام ہوئے۔ یعنی ان کی جو کالکولیشن تھی یحییٰ خان کی عوامی لیگ کو شکست دینے کے لیے، وہ ساری کالکولیشن جو ہیں وہ دری کی دری رہ گئی، اور ان کو ایک بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ گٹھیا کردار تھا، بہت ہی ایک عجیب شخص تھا یہ، ان کے عجیب سے خواہشات تھے۔ انہوں نے 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کو ہرانے کے لیے 2 کروڑ روپے اس وقت بنگلہ دیش میں انہوں نے انویسٹ کیے تھے، کسی طریقے سے عوامی لیگ کو شکست دے سکے۔ اور ناظرین، مجیب الرحمان اس کے باوجود بھی وہ جیت ہو گئے، اور ان کو شکست دینے میں یحییٰ خان جو ہیں وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ہے ناظرین، میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسٹرینجر از مائی اون کنٹری میں وہ جنرل نیازی کا جو مکروہ کردار تھا وہ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ جب حالات بہت خراب ہوئے اور جنرل یحییٰ خان کا جو کردار تھا وہ بے نقاب ہوا، اور پھر بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک عیاش پرست تھا، ہر وقت جو ہیں وہ رنگین محفلوں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے، اور ان کی عجیب سی خواہشات تھی۔ انہیں پاکستان سے کوئی سروکار نہیں تھا سوائے اپنے گھمنڈ اور اپنے انا کے خاطر تمام فیصلے کرنے کے۔ تو ناظرین، میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب اسٹرینجر از مائی اون کنٹری میں وہ نیازی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ڈھاکہ میں جب حالات بہت زیادہ گمبھیر ہوئے، اور الیکشن میں جب اس وقت باقاعدہ مجیب الرحمان جو ہیں ایک میجورٹی کے ساتھ وہ جیت چکے تھے، تو اس کے بعد جو ہے اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا تھا، اور جب جیت چکے ہیں اس کے بعد آپ بھائی اقتدار تو منتقل کر لیں، پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ پاکستان کو توڑنے کی اگر سازش نہیں تھی تو جس بندے نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یعنی مجیب الرحمان، اس کو آپ اقتدار منتقل کریں۔
آپ اقتدار منتقل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اسمبلی کا اجلاس طلب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ منتقل کریں اور پھر آگے پاکستان بڑھتا جائے گا۔ اور مجیب الرحمان اگر پاکستان نہیں چلاتا ہے یا وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اقتدار منتقل ہی نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اس وقت اپنے فیورٹ ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے، تو اس پر منتقل نہیں کیا گیا۔ منتقل نہیں کیا گیا تو پھر بنگلہ دیش کے اندر جو ہیں وہ حالات مشرقی پاکستان کے اندر بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی اب عوام سڑکوں پہ نکل کے وہ فوجیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھی، اور اب جو ہیں مجیب الرحمان جو ہیں اب راستہ الگ کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے ٹھان لی تھی۔ اب صرف مجیب الرحمان نے ہی ٹھان نہیں لی تھی، بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کا ساتھ دینے والے دیگر جو بنگالی تھے وہ بھی بہت زیادہ متحرک ہو چکے تھے۔ اس میں بنگالیوں کا ایک گروپ ایسا بھی تھا جس میں نے بنگلہ دیش کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس کتاب میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ بھی تھا جو ہمیشہ پاکستان سے علیحدگی ہی چاہتا تھا، وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا، وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے مجیب الرحمان کو بہت مضبوط کیا کہ بھائی اب بہت ہو گیا، بس ہو گیا، اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر گزر چکا ہے، اب ہمیں جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنا راستہ پاکستان سے الگ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہیں مجیب الرحمان نے اپنی قوم سے بھی خطاب کیا اور انہوں نے سختی کے ساتھ بات کرنی شروع کی۔ تو اس وقت جو ہیں جنرل نیازی کو بڑے اختیارات دے کر، بڑا اس کو بہادر قرار دے کر بھیجا گیا تھا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں، یہ کچھ کر کے آئے گا، یہ تو غازی بن جائے گا، یا یہ عظیم و شہید بن جائے گا جس کے حوالے سے تاریخ میں بات کی جائے گی، جس کے حوالے سے تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ وہ عظیم شخص بن جائیں گے۔ ادھر جا کر اس نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی اور پورے دنیا کے سامنے آج تک پاکستان کو انہوں نے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ یہ وہاں جانے کے بعد بنگالی آفیسرز کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کور میٹنگ میں ناظرین جنرل نیازی نے بہت ہی شرمناک قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ اس میں یہ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کہا کہ میں اس حرامی قوم کی نسل کو ٹھیک کر کے رکھ دوں گا۔ جب یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا اور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری وہ بنگالی گرل فرینڈ، میری معشوق کا نمبر مجھے دے دیں، اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تذکرہ کیا، تو اس کے بعد ایک بنگالی آفیسر میجر مشتاق، اس وقت وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں واش روم میں اور اپنا ریوالور جو ہے وہ نکال کر، اپنا پستول نکال کر وہ اپنے سر پہ رکھ کے فائر کر لیتے ہیں اور خود کو وہاں وہ مار دیتے ہیں۔ اور خودکشی کرنے کے بعد جو ہیں وہ پھر ایک افراتفری پھیل جاتی ہے، بعد میں اس کو پھر دبایا جاتا ہے۔ خیر یوں اس کے بعد جنرل نیازی نے سیز فائر کرنے کے بجائے موت کے خوف سے ڈر کے کہ کہیں مجھے مار نہ ڈالیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، ہتھیار ڈال کے انڈیا کے فوجیوں کے سامنے انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ اور چنانچہ اس وقت جو ہیں 93,000 پاکستانی فوجی اور سویلین جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں قیدی بن گئے۔ ایک جانب بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے وہ پاکستان سے علیحدہ ہوا، وہیں دوسری جانب گلگت بلتستان کے ایریا میں جو بلتستان کا جو ایریا ہے گلگت بلتستان کا، وہاں 4 گاؤں جو ہیں وہاں ایک مختصر سی لڑائی میں انڈیا نے قبضہ کر لیا، اور اس کی وجہ سے وہاں جو لوگ بستے ہیں ان کی کئی فیملی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور اس میں ناظرین شام صبح ان کی پاکستان میں ہوئی تھی، رات ان کی انڈیا میں ہو گئی، اور کسی کا بیٹا پاکستان میں رہ گیا، کسی کا بھائی پاکستان میں رہ گیا، کسی کی ماں پاکستان میں رہ گئی، لیکن ایک افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ یوں پاکستان جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے پہلے پاکستان کے صدر بن گئے، اور ساتھ ہی وہ سول مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، بعد میں وہ پرائم منسٹر بن گئے، پاکستان کے منتخب ہو گئے۔ جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے شملہ معاہدہ کیا اور بڑے انہوں نے پاکستان کے حق میں بڑے فیصلے کروا دیے، انڈیا کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ انہوں نے آگے بڑھایا، اور جو قیدی تھے ان کو چھڑوانے کی کوششیں انہوں نے تیز کی۔ 93,000 پاکستانی بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے تھے، جس میں فوجی بھی تھے، سویلین بھی تھے، ان کو بحفاظت پہنچانے کے لیے ان کا بڑا کردار رہا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جمہوری طریقے سے آگے بڑھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا بھلا اس سے واقف کون نہیں ہے؟ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کو دیوار سے لگایا گیا، اور اس کے بعد ناظرین حمود الرحمان کمیشن جو ہے باقاعدہ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کی رپورٹ نہیں آئی، اس کی رپورٹ کئی عرصے تک دبا کے رکھا گیا،
بعد में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये रिपोर्ट जारी हुई। उस रिपोर्ट में बंगालियों के साथ होने वाली ज्यादतियों के हवाले से खुल के तो नहीं लिखा गया, लेकिन उस पर निशानदही ज़रूर की गई। उससे ये साफ ज़ाहिर हुआ कि बंगालियों के साथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज ने ज़्यादतियाँ भी की थी, और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, उनकी ख़वातीन के साथ भी उनके साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ हो चुकी थी, मतलब बड़े मार्जिन पे। और बताया जाता है कि बाकायदा वहाँ कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वॉर बेबी कहा जाता है, वो भी आज भी मौजूद है। और उन औरतों के साथ जो ज़्यादती की गई है, उस हवाले से कई ख़वातीन ने आके मीडिया में भी बाकायदा ज़िक्र की है अपने ऊपर होने वाली ज़्यादतियों के हवाले से। ये तमाम वो जर्नैलों की कारस्तानियाँ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, और फिर गिलगित-बल्तिस्तान का एक अहम हिस्सा जो है, उस पर इंडिया ने कब्ज़ा जमाने में वो कामयाब हो गए। ये सब इसीलिए ही मुमकिन हुआ कि जब तक आप मुल्क के अंदर जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम को मज़बूत करके लोगों को बोलने का हक़ फराहम नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना अगर चाहते हैं, तो फिर आपको इन तमाम चीज़ों से गुज़रना होगा, फिर जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में आज भी जब तक जमहूरी निज़ाम को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आईने पाकिस्तान को इज्जत नहीं देंगे, उस वक्त तक ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। ये थी वो अपडेट्स आज के प्रोग्राम में जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।